सबसे पहले ये समझना चाहिए कि इजाज़त और तालीम ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तरबियत और तालीम, तालीम व ताल्लुम ये एक जुदा चीज़ है, और इजाज़त या निस्बत ये एक बिल्कुल अलग जुदा चीज़ है। इन दोनों के हुसूल का तरीक़ा भी जुदा जुदा है। इन दोनों के वसूल होने का चैनल भी अलग अलग है। एक शख्स जब किसी शख्स से तालीम हासिल करता है तो उसमें अक्ल का इस्तेमाल होता है। पढ़ाने वाला या सिखाने वाला अपनी अक्ल को बरोए कार लाकर तालीम देता है या सिखाता है। सीखने वाला अक्ल के तवस्सुत से उस चीज़ को सीखता है। इसमें जो मीडियम है वो अक्ल है। तो तालीम और ताल्लुम के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उस्ताद से या टीचर से बिल्कुल ज़हनी हम आहंगी या क़ल्बी व रूही हम आहंगी पैदा की जाए, लेकिन इसी के बरक्स इजाज़त और निस्बत के हुसूल के लिए ये ज़रूरी है कि दो शख्स के दरमियान क़ल्बी व रूही हम आहंगी हो। अगर ये नहीं होगा तो इजाज़त का हुसूल नामुमकिन है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि तालीम व तरबियत एक जुदा चीज़ है, इजाज़त और निस्बत एक अलग चीज़ है। तो इजाज़त और निस्बत तालीम व तरबियत या उसके नतीजे में दिया जाने वाला सर्टिफ़िकेट नहीं है कि जिस पर सिर्फ़ लफ्ज़ इजाज़त या इजाज़ा लिख देने से आपको वो मिल जाएगी। ये बात बहुत पते की है, इसको गिरा बांध लीजिए। इसको समझिए कि इजाज़त जो मिलती है या इजाज़त जो दी जाती है तो उसका चैनल क्या है, और इजाज़त का ज़ुर्फ़ कहाँ, इजाज़त रहती कहाँ है। जैसे आपने तालीम हासिल की, आपको किसी फ़न की मालूमात हुई, तो आपका मालूम जो है उसका ज़ुर्फ़ जो है वो अक्ल है, या उसके हुसूल होने का, उसके हासिल होने का जो ज़रिया है, जो चैनल है वो अक्ल है। हासिल होने का चैनल भी अक्ल है और उसको महफूज रखने का ज़ुर्फ़ भी अक्ल है। तो मालूमात अक्ल में रहती है, इजाज़त कहाँ रहती है और इजाज़त कहाँ से हासिल होती है। तो इस बात को अगर आप समझ जाएंगे तो इजाज़त तलब करने के ताल्लुक़ से आप कोई बचकाना हरकत नहीं करेंगे, किसी नासब्री का मुज़ाहिरा नहीं करेंगे, बल्कि आप सब्र व रिज़ा के साथ, संजीदगी, मतानत और शाइस्तगी के साथ हुसूल इजाज़त के लिए कोशा रहेंगे। तो अगर आप ये बात समझ लें कि इजाज़त का हुसूल रूह के चैनल से होता है, ना कि अक्ल के चैनल से। अक्ल जो है वो मालूमात का कंटेनर है, रूह जो है वो तसर्रुफ़ात, इजाज़ात और निस्बतों का कंटेनर है, यानी कि ज़ुर्फ़ है। अगर हम ये कहेंगे भाई मुझे इजाज़त मिली, तो मेरी इजाज़त कहाँ है, तो क्या वो मेरी इजाज़त अक्ल में है? नहीं, मेरी इजाज़त जो मुझे मशाइख़ क़ादिरिया से, मशाइख़ चिश्तिया से मुझे मिली, वो मेरी रूह के अंदर है। अगर आपको कहीं से कोई इजाज़त सहीहा मिली है तो उसका कंटेनर और ज़ुर्फ़ जो है वो आपकी रूह है, ना कि आपका अक्ल। तो अक्ल जो है वो इसका कोई काम इजाज़त के हुसूल में, इजाज़त के लेने और देने में अक्ल का दरअसल कोई काम नहीं है। ये अक्ल का मैदान ही नहीं है। तो जब ये अक्ल का मैदान नहीं है तो इजाज़त के ताल्लुक़ से चालाकी और अक्लमंदी करना और हीले बहाने से इस चीज़ के हुसूल के लिए कोशिश करना, ये बिल्कुल
بہت بڑی جہالت ہے، اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس اس سے مطلب کہ زیادہ وہ میرے خیال سے اس کے نیچے کوئی بات ہی نہیں، کہ یہ بہت بڑی جہالت ہے کہ ہم کسی اجازت کے لیے عقل مندی اور چالاکی سے کہیں سے اجازت حاصل کر لیں۔ تو یہ آپ کو اصل میں یہ چیز کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے ٹرانسفر کا جو میڈیم ہے، جو چینل ہے، وہ روح کا چینل ہے۔ جب تک روح کا روح سے تعلق نہیں ہوگا تب تک اجازت کا حصول نہیں ہوگا۔ تعلیم ایک شخص دوسرے شخص کو دیتا ہے، جبکہ اجازت یا نسبت جو ہے وہ ایک روح دوسرے روح کو دیتی ہے۔ تو اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی بہت ساری مشکلیں آپ کی حل ہو جائیں گی۔ تو جب آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ اجازت اور نسبت کے حصول کے لیے روح کا روح سے تعلق ہونا، ایک روح کا دوسرے روح سے کنیکشن ہونا، یہ لازمی ہے اور ضروری ہے، یعنی مرید کے روح کا مرشد کی روح سے تعلق ہونا یہ لازمی ہے اور ضروری ہے۔ تو اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کنیکشن اسٹیبلش کیسے ہوگا، یہ رابطہ قائم کیسے ہوگا، یہ نسبت استوار کیسے ہوگی۔ جب ہم اس پہ غور کریں گے تو جو پہلے نمبر پہ چیز ہمیں سمجھ آئے گی وہ ہے رابطہ۔ یعنی آپ کسی سے اگر کوئی چیز لینا چاہیں گے یا کسی کو کوئی چیز دینا چاہیں گے تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے رابطہ قائم کریں گے نا، سب سے پہلے رابطہ ہے، تو پہلے رابطہ قائم کرنا ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں کو رابطہ قائم کرنا نہیں آتا ہے، یعنی کہ وہ آ کر کے بس ایسے لکھ دیتے کہ مجھ کو فلاں دعا کی اجازت، اب نہ نام ہے، نہ شہر کا نام ہے، نہ کچھ ہے، پوچھو تو بتاتے بھی نہیں ہیں، ہمارا عملہ پڑھ کر کے بتاتا ہے۔ ایسے لوگ کہ ان کو رابطہ کرنا نہیں آتا ہے، تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ لوگوں کو رابطہ کرنا پہلے سیکھنا چاہیے کہ رابطہ کیسے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو رابطہ کریں۔ رابطہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بارے میں صحیح طور پر بتائیں، آپ کہاں سے ہیں، آپ کا نام کیا ہے، عمر کیا ہے، آپ نے کیا کیا۔ جیسے ہمارے یہاں لوگ پوچھتے ہیں تو اجازت وغیرہ کے تعلق سے یا عمل کرنے کے تعلق سے تو ان کو ایک فارمیٹ دیا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ لوگ اس طریقے سے اپنا تعارف جو رابطہ کرنے کے لیے ضروری چیزیں ہیں وہ بتاتے ہی نہیں ہیں، تو ان کو ایک فارمیٹ دیا جاتا ہے کہ آپ یہ لکھ کر کے دیجئے۔ اچھا چلیں، اس میں کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہم ہی پوچھیں گے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ وہ نام کیا ہے، کہاں سے ہیں، اور کس شہر سے ہے، کس ملک سے ہے، کیا کرتے ہیں، یہ کم سے کم ایک جو ابتدائی جو معلومات ہے اتنا تو رابطہ کرنے کے وقت میں ضرور لکھ دینا چاہیے، تاکہ آپ جس سے رابطہ کر رہے ہیں اس کا آپ کو سمجھنا آسان ہو کہ آپ انجینئر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ کوئی مدرس ہیں، آپ مطلب کہ امام صاحب ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ رابطہ ہے کہ سلیقے سے اور قاعدے سے رابطہ قائم کیا جائے۔ اس کے بعد ہے خدمت۔ خدمت کے تعلق سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب تک آپ خدمت نہیں کریں گے، جب تک آپ مرشد یا استاد کی خدمت نہیں کریں گے، آپ کی روح کا مرشد کے روح سے کنیکشن اسٹیبلش نہیں ہوگا۔ یہ بالکل ایک مسلمہ ہے۔ آپ تصوف کی کتابوں کو پڑھ ڈالیں، آپ جو سلوک کے قواعد ہیں اس کو آپ کھنگال ڈالیں، تو آپ کو یہ بات اس میں یہی سمجھ آئے گی جو میں بالکل موٹے لفظوں میں بتا رہا ہوں، کہ اگر آپ مرشد کی خدمت نہیں کریں گے، استاد کی خدمت نہیں کریں گے تو آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے وہ خدمت کے نتیجے میں، لیکن خدمت بھی بعض دفعہ وہ کام نہیں آتا، یعنی کہ حصول اجازت یا خلافت کے تعلق سے، ورنہ ایسا تو نہیں خدمت کریں گے تو اس کا صلہ وہ تو خیر ملنا ہی ہے۔ جو ہم خدمت کرتے ہیں اپنے استاد، اپنے مرشد کی، کسی کی بھی ہم خدمت کرتے ہیں ماں باپ کی، تو اس کا جو صلہ ہے وہ دنیا آخرت میں تو ملنا ہی ہے، وہ تو ملے گا ہی۔ لیکن اس خدمت کو وجہ بنا کر
اور اس خدمت کو صلے کے طور پر، اس خدمت کے صلے کے طور پر ہم جو اجازت یا خلافت کے خواہاں ہوتے ہیں تو بعض اوقات اس کا بھی حصول نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، بہت سارے مرید ایسے ہیں جو پیروں کی خدمت برسہ برس سے کرتے آئے لیکن ان کو اجازت یا خلافت نہیں ملی۔ تو پتہ چلا کہ رابطہ کر لینا یہ اجازت کے لیے کافی نہیں، اور بعض اوقات خدمت بھی بجا لانا جو ہے وہ اجازت کے حصول کی گارنٹی نہیں بنتی ہے۔ یعنی ہم خدمت کر رہے ہیں تو اب یہ بالکل گارنٹی ہے کہ مجھے اجازت مل جائے گی، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہے رابطہ، پھر ہے خدمت۔ لہٰذا تیسرے نمبر پر اعتماد ہے، یعنی جب تک مرید پیر و مرشد کا اعتماد نہیں جیتے گا اسے اجازت نہیں ملے گی۔ تو جیسے ہی وہ اعتماد حاصل کرتا ہے تو اس کے بعد جو چوتھے نمبر پر جو چیز ہے اور جو دراصل وہی اصل ہے وہ ہے توجہ باطنی، اس کا حصول خود بخود ہونے لگتا ہے۔ یہ توجہ باطنی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں مرید کے کسی فعل کا دخل ہو۔ رابطہ میں مرید کے فعل کا دخل ہے، خدمت میں مرید کے فعل کا دخل ہے، اعتماد حاصل کرنے میں مرید کے فعل کو دخل ہے، مرید کے فعل کا دخل ہے، لیکن توجہ باطنی میں مرید کے کسی فعل کو کوئی دخل نہیں ہے۔ یعنی ان تین مرحلوں سے گزرنے کے بعد اب مرید جو ہے وہ اپنی آنکھ مرشد کے در پہ ٹکائے رکھے، منتظر رہے کہ کب مجھ پہ توجہ باطنی ہوتی ہے۔ تو بس جیسے ہی باطنی توجہ بتمام و کمال مرید پر ہوگی تو وہ ہر قسم کی اجازات و تصرفات کے ساتھ ہوگی، یعنی بس اس کے بعد اجازت مل جائے گی۔ اجازت دراصل توجہ باطنی کا نتیجہ ہے، یعنی اجازت آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اجازت سرٹیفکیٹ ہے توجہ باطنی کا۔ تو اصل چیز جس کے حصول کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے وہ ہے توجہ باطنی، اور توجہ باطنی کا حصول نہیں ہو سکتا جب تک ہم رابطہ قائم نہ کریں، جب تک ہم خدمت نہ کریں، جب تک ہم اعتماد نہیں جیتے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، ان کو میں نے کوشش کیا ہے کہ مربوط انداز میں آپ کو بتاؤں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس تعلق سے تحریر بھی الوفاق کی آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے۔ اب اخیر میں ایک بات کر کے آج کی یہ نشست میں ختم کروں گا، وہ یہ کہ دیکھیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو ان کے منصب دینی کی وجہ سے یا کسی دینی خدمات کی وجہ سے پہلی یا دوسری ملاقات میں اجازت دے دی جاتی ہے۔ تو اب آپ غور کریں گے کہ اس میں جو تین مرحلے ہیں، رابطہ، خدمت اور اعتماد کا، یہ انہوں نے طے کر لیے اور انہیں توجہ باطنی کا حصول ہوا اجازت کے ساتھ، اجازت اس کے سرٹیفکیٹ کے طور پہ انہیں مل گئی۔ لیکن ایسی صورتحال میں جب کسی کو اس طریقے سے ایک نعمت غیر مترقبہ مل جائے تو اب ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان تین چیزوں میں اگر کوئی کمی اس میں ہے تو وہ اس کو پورا کرنے کی جتن کرے اور بتمام و کمال کوشش کرے کہ وہ اس اجازت کے باقی رہنے کی ضمانت یہی ہے کہ آپ ان تین مرحلوں میں جو دو مرحلے ہیں، خدمت اور اعتماد، یعنی اگر آپ نے بظاہر کوئی خدمت نہیں کی تو آپ خدمت کریں اور
مزید اعتماد بحال کریں اور مزید اعتماد آپ مرشد کا یا جو آپ کے مرشد اجازت ہیں ان کا اعتماد جیتیں۔ اور یہ ایسا کام نہیں ہے کہ بس یہ کوئی ایک دفعہ کر لیا تو وہ ہو گیا، بلکہ یہ اس میں تسلسل ہے، اس کو مسلسل کرتے رہنا ہے، یعنی خدمت کرتی رہنی ہے اور اعتماد بحال کرتے رہنا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو جو اجازت ملی ہے اس میں خوب برکتیں ہوں گی اور تصرفات میں مزید اضافہ ہوگا۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مرشد یا مرشد اجازت سے اگر کوئی اجازت نعمت غیر مترقبہ کے طور پر مل جائے تو وہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو سہار پاتے ہیں اور اس میں جو رابطہ اور خدمت اور اعتماد کا تسلسل جو ہے وہ برقرار رکھ پاتے ہیں، رابطے کا تسلسل جو ہے وہ برقرار رکھ پاتے ہیں۔ ورنہ زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ رابطہ کمزور کر لیتے ہیں، رابطے میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جب رابطے ہی میں ضعف پیدا ہو جائے تو پھر خدمت بجا لانا اور اعتماد کا بحال رکھنا یہ کیوں کر ممکن ہوگا؟ لہٰذا بعض کا تو نتیجہ سلب تک پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ لہٰذا اس بات کو سمجھنا چاہیے، اگر ہم لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کے مضمون کو ذہن میں رکھیں گے تو اجازت کی جو نعمت ہے اس کا شکر یہ خدمت کے بجا لانے اور اعتماد کے بحال رکھنے سے عبارت ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں گے تو ہم کبھی رابطہ کمزور نہیں کریں گے، کبھی خدمت سے منہ نہیں موڑیں گے اور کبھی اعتماد بحال کرنے کی کوشش سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔